सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप, उसके बेटे यीशु मसीह को और रूह कुद्स को होता रहे। आमीन। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से, जैसा कि हम जानते हैं कि खास क्रिसमस के सीजन पर क्रिसमस की ये सीरीज जो हमने शुरू की कि क्रिसमस के रिगार्डिंग पैगामात जो है वो शेयर किए जाएं, ताकि हम अच्छे तौर से लाइव तौर से सीख सकें कि क्रिसमस की रियल मीनिंग क्या है। मेरे साथ मिलकर निकालें कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब है और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा। एक ही आयत आपके सामने पढ़ूंगा। चुप। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 21वीं आयत लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही, इस पूरी आयत का जो जोर है वो इस लफ्ज पर है, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं क्रिसमस सीजन स्टार्ट है और ये मंथ ऑफ सेलिब्रेशन है। इसके अंदर पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक के अंदर क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और लोग घरों के अंदर डेकोरेशंस करते हैं, बाजारों के अंदर, घरों के अंदर ट्रीज लगाते हैं और ये मुख्तलिफ तौर से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि वो किस तौर से वो खुश हैं यीशु मसीह की पैदाइश के लिए। वो अगरचे बाइबल में या कहीं पर भी हमें एग्जैक्ट डेट या महीना तो नहीं मालूम क्रिसमस का, लेकिन तो भी जब अक्सरियत एक जगह पर एक वक्त में जमा होकर इस बात का इकरार कर रही है कि हमारे लिए कोई मुनज्जी पैदा हुआ है जो दुनिया का बचाने वाला है, तो यकीनन हम भी उनके साथ मिलकर यही नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। हमारे भी यही नारे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं कि खुदावन जो है दुनिया में हमारे लिए क्या है वो आए हैं। सो ये खास इस मौका पर, दिसंबर के मौका में, खासकर इस महीने में, ये दो सवाल हम सबों के जहनों में, जिंदगियों में होने चाहिए। इनका हमें दुरुस्त मायने पता होना चाहिए कि पहला वो कौन है और दूसरा उसके आने का मकसद क्या है। पहली बात कि हम उसकी शख्सियत को जाने, यीशु मसीह की, कि वो कौन है, उसकी शख्सियत क्या है, और फिर कि यीशु मसीह के आने का दुनिया में पर्पस क्या है, मकसद क्या है। और वो मकसद हमें खुदा का कलाम ही, खुदा का कलाम जो सच्चाई है वो बताता है। सो जब हमने ये आयत पढ़ी कि तू उसका नाम क्या रखना जी, क्या रखना जी, यीशु रखना, ये बात यूसुफ को खुदावंद ने ख्वाब में आकर कही कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। और ये ऐसे नहीं आके कि अचानक से कोई
کہہ لے کہ ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر بات کہہ دی. 300 سے زائد پیشن گوئیاں پرانے عہد کے اندر نبیوں نے اس بارے میں کی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک ایک پوری لسٹ ہے، اور ہر نبی، ہر پیغمبر کا نقطہ ایک ہی بات پر ہے. بائبل مقدس جو ہے وہ پوری اس کا نقطہ جو ہے، پوائنٹ آف سرکل جو ہے، جو مین اس کا جو کہہ لے کہ پوائنٹ ہے، جو مین موضوع ہے، مرکزی مضمون ہے، وہ یہی ہے، وہ یسوع مسیح ہے. سب یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری بتائی گئی ہے کہ آدم سے لے کر کس طرح جو ہے یہ سارا سلسلہ وار سسٹم شروع ہوتا ہے، اور پھر نبیوں کی بات آتی ہے، بادشاہ کی بات آتی ہے، پھر بادشاہ کے گھرانے کی بات آ رہی ہے، پھر یسوع مسیح کا یہ سارا گھرانہ، اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں وہ پوری ڈیٹیل کے اندر آپ کو ایک ایک حوالے کے ساتھ ڈیٹیل سے بتاؤں. یہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ نبوتیں ہیں، اور 4000 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی سب سے پہلی پیشن گوئی پیدائش کی کتاب کے اندر کی گئی کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا. کہاں سے ہوگا جی؟ عورت کی نسل سے ہوگا. یہ نبوتی طور پر تھا. یہ نبوتیں جو نبیوں نے کی اور فرشتے نے بھی آ کے کی تھی، کہ جب مقدسہ مریم کہہ رہی سی کہ میں کسی مرد کو، لیکن اس وقت فرشتے نے کہا کہ تو روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ حاملہ پائی جائے گی، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. فرشتے نے آ کے دسیا کہ ایک گل جڑی ہے یہ فزیکلی نہیں ہے، یہ معجزانی طور پر ہے، معجزاتی طور پر جو ہے یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ مولود مقدس یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ دنیا میں آئے گا. ہاللیلویہ. زور لگائیے اپنے خداوند کے لیے. اب فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو خواب میں آ کر پیغام دے رہا ہے. وہ اس کو، ہم سٹوری سے واقف ہے کہ وہ اس کو سوچ رہا تھا، چھپکے سے چھوڑ دینے کا اس کا ارادہ تھا، لیکن اس دوران ہی کیا ہوا، خواب کے اندر یہ آیا کہ تو اسے اپنے ہاں لے آ، اسے نہ چھوڑ، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور وہ حاملہ ہوگی، اور اس کا نام تو کیا رکھنا جی؟ اس کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا رکھنا جی؟ یسوع رکھنا. یسوع جس کا مطلب ہے یہوہ نجات. کیا مطلب ہے جی؟ یہوہ جو ہے وہ سیویئر ہے، وہ نجات دینے والا ہے. اور جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو یہ کرسمس محض کسی نبی کی پیدائش کا منانا نہیں ہے. بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ کسی ایک نبیوں میں سے ایک نبی کی جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں جی وہ کوئی بہت بڑا ہیلر تھا. بعض سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت بڑا ایک ٹیچر تھا. بعض یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا لیڈر تھا. مہاتما گوتم بدھ، ہم کتنے اس سے جانتے ہیں؟ مہاتما گوتم بدھ، ٹھیک ہے. اس کا کہنا یہ تھا، مہاتما گوتم بدھ کا، کہ یہ میں نے جتنی باتیں سیکھی ہیں وہ یسوع مسیح کی لیڈرشپ سے سیکھی ہیں. اس نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں نے جتنی باتیں سیکھی میں نے یسوع مسیح کی لیڈرشپ سے سیکھی ہیں. وہ بڑا امپریس تھا یسوع مسیح کی لیڈرشپ سے، کہ کس طرح یسوع مسیح اپنے لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، کس طرح وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا باتیں کرتا تھا. تو وہ اس طور سے وہ بڑا خوش ہو کر یسوع مسیح کو ایک اچھے لیڈر کی طرح قبول کرتا تھا. لیکن اسے نے کبھی بھی یسوع مسیح کو سیویئر کے طور پر قبول نہیں کیا، نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا. آج بھی لوگ ایسے ہی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور جیسے مہاتما گوتم نے
بڑا اقرار کیا، بڑی دلیری کے ساتھ برملا طور سے کہا جی کہ میں نے اس کو اپنا لیڈر مانا ہے، اس کی لیڈرشپ سے انسپائر ہوں. تو اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، بہت سی دنیا ہے جو اس کی لیڈرشپ سے انسپائر ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسے نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے. یسوع مسیح کی خدمت کے دوران یسوع مسیح نے بھی سوال پوچھا اپنے شاگردوں سے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا استاد جی لوگ آپ کو ایلیا کہتے ہیں، کوئی الیشیا کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کو نبیوں میں سے کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. جی تو یہ ان کی سوچ تھی، ان کے خیال تھے، یہ ان کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز تھی، کیونکہ جیسا وہ یسوع مسیح کو دیکھتے تھے ویسے ہی وہ خیال یسوع مسیح کے بارے میں بنا لیتے تھے، اور وہ اسی سوچ کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ کہ بس یسوع مسیح جو ہے ایسا ہی کچھ ہے، وہ پھر کوئی ہیلر مان رہا ہے، کوئی لیڈر مان رہا ہے، کوئی نبی مان رہا ہے، اور کوئی کچھ اور مان رہا ہے. لیکن جب انہی شاگردوں کے سامنے اس نے پانی اور ہوا کو تھما دیا تو وہ پریشان ہو گئے، کہتے یہ کون سا شخص ہے، یہ کون سا شخص ہے، یہ کیسی پرسنالٹی ہے جس کا تو ہوا اور پانی بھی حکم مانتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. معجزے بھی ہے لیکن یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ ہوا اور پانی کی یسوع مسیح کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ساکت ہو جاتے ہیں، وہ اس کا حکم مانتے ہیں. یہ یاد رکھے یسوع مسیح کے لیے بہت سے ٹائٹل یوز ہوئے ہیں، لیکن یسوع مسیح جس کا نام کا معنی ہی یہی ہے کہ یہوہ نجات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از دا سیویئر آف دا ورلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا. وہ ساری دنیا کو رہائی دینے والا ہے، وہ ساری دنیا کو مخلصی دینے والا ہے، وہ ساری دنیا کو گناہوں سے چھٹکارا دینے والا ہے، وہ ساری دنیا کو ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کرنے والا ہے. ہاللیلویا. تو میں نے کہا بہت سے ٹائٹل یوز ہوئے یسوع مسیح کے لیے. کسی نے ابن آدم کہہ دیا، کسی نے ابن ابراہیم کہہ دیا، کسی نے ابن داؤد کہہ دیا ہے. ہر ایک نے اپنے مقصد کے لیے اپنا اپنا ٹائٹل یوز کیا. آج بھی لوگ ایسے ہی ہیں، لوگوں کی دعائیں سن لیں، کوئی خدا کہہ رہا ہے، کوئی خداوند کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی یسوع باپ کہہ رہا ہے، ہر ایک اپنا ٹائٹل یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ یسوع بیٹا ہے وہ یسوع باپ کہہ دے پھر دے دے دعا دے بیچا، ٹھیک ہے. انہیں سمجھ نہیں، حکمت نہیں، یا انہیں صحیح طور سے نالج نہیں کہ دعا کے اندر ہمیں جو ہے یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ سے دعا کرنی ہے، نہ کہ یسوع کو ہی باپ کہہ کے دعا کرنی ہے. آمین جی. اس لیے یہ بڑی خاص چیز ہے. یسوع مسیح میں نے بتایا کیا نام لکھا ہے جی، کہ اس کا کیا ہے پہلا کویسچن، جو پہلی چیز جس پر ہم بات کریں کہ وہ کون ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ شخصیت کیا ہے. لوگوں کے لیے مختلف شخصیت ہے، دنیا کے لیے مختلف پرسنالٹی ہے، لیکن آپ کا اور میرا یسوع مسیح ناصری وہ پرسنالٹی نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں، وہ شخصیت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں فرشتوں نے آ کر نبوت کی ہے، پیشن گوئیاں کی ہے، گواہیاں دی ہے کہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. He is the savior of the world. ہاللیلویا ہاللیلویا. رہائی دینے والا ہے، وہ سیو کرنے والا ہے، وہ بچانے والا ہے. یہ یاد رکھیں، کرسمس صرف کرسمس باپا نہیں ہے،
کہ جی اے کرسمس ہے. ٹھیک ہے, لوگ یہاں پر بھی مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں, وہ شاید وہ بابا نو ہی شاید کہنے دے یسوع مسیح کی تصویر, ایسی بھی چیزیں ہیں. لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح ہمارا سیویئر ہے, ہمارا بچانے والا. اور کس سے بچانے والا ہے؟ وہ گناہوں سے بچانے والا. میں نے آپ کو بتایا یہ دوسری بات, ہمارا جو پرپس ہے, ہمارا جو مقصد ہے, وہ یسوع مسیح کا آنے کا جو پرپس ہے, مقصد ہے, وہ کیا ہے کہ وہ سیویئر ہے, وہ رہائی دینے والا ہے. اور رہائی اس نے کہاں دی؟ اس نے ہمیں گناہوں سے رہائی دی. باغ عدن کے اندر ہر طرف سکون ہی سکون تھا, بڑا اطمینان, خوشی. لوگ ملتے, آدم اور حوا خدا سے ملتے تھے, جانور مل کر رہتے تھے, کوئی خون خرابہ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بڑا اطمینان تھا جی باغ عدن کے اندر. لیکن ایک دن نہ اٹھے, ایک شیطان آ گیا. ہمیشہ ہونا ہے جی ایک ہی شیطان آنا ہے. اس شیطان نے آ کر کیا کہا کہ کیا تمہیں باغ کے سب پھلوں کو کھانے سے منع کیا گیا؟ کہا نہیں نہیں, ہم تو ہوا کہتی ہے ہم تو سارے پھل کھاتے ہیں, صرف یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہم اس سے نہیں کھاتے, اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم نہ کھاتے ہیں نہ اسے چھوتے ہیں. کہا نہیں نہیں نہیں, تسی کھانا ہے. جدو تسی کھاؤ گے تو تہاڈی کی ہون گیاں اکھاں کھل جان گیاں, تے تسی کدے ورگے ہو جاؤ گے؟ خدا ورگے کھل جاؤ گے, تسی خدا ورگے ہو جاؤ گے. تہاڈی جڑی صورت ہے, شکل ہے, پرسنالٹی ہے, وہ کدے ورگی ہو جائے گی؟ خدا ورگی ہو جائے گی. اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں, ہماری پرسنالٹیاں ایسی ہو جائیں, ہماری شخصیت ایسی ہو جائے, ہم خدا جیسے ہو جائیں. اور لوگ پسند کرتے ہیں آگے بڑھنے کو, ترقی کرنے کو. لوگوں کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کا نا فوراً سے شارٹ کٹ سے آگے بڑھیں, ترقی کریں. اور لوگ پھر خادموں کی بھی مثالیں دیتے ہیں, اور جی ویکھو پادری مون بھی تے ہے نا, وہ بھی ویکھو کنج ودی جا رہا ہے, تسی بھی ودو ہے. شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی مثالیں دیتے ہیں. یہ زندہ مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ بھی تو جاتے ہیں, وہ بھی آگے بڑھے, آپ بھی بڑھیں آگے. سو ایسی مثالیں ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے لوگ پسند کرتے ہیں. اور نتیجتاً پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے شیطان کی سنی, وہ جو چیز خدا نے منع کی ہوئی تھی, جس سے روکا گیا تھا, وہی انہیں اچھی لگنا شروع ہو گئی. وہ چیز جس سے کہا گیا کہ اسے نہیں کھانا, اس کے پاس نہیں جانا, وہ نہیں کول کول جانا شروع ہو گئے, وہی کام کرنا شروع ہو گئے جنہیں تو خدا نے منع کی تھا. اور نتیجتاً کیا تھی؟ کلام یہ تھا کہ جس روز تو نے پھل کھایا تو کیا ہوا؟ وہ روحانی اعتبار سے مر گئی, روحانی اعتبار سے ڈیڈ, روحانی اعتبار سے ختم. اور گناہ, موت, جدائی, ذلت, اون کٹارے ان کی زندگی کا حصہ بن گئے. محنت مشقت دی کھانے لگ پے, منہ کے پسینے کی کھانے لگ پڑے. اور یہ کلام کہتا ہے کہ چنانچہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. کیوں؟ گناہ تو آدم اور حوا نے کیا تھا, لیکن چونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ہم ان کے بیچ میں, کلام کہتے ہیں کہ ہم ان کا بیج تھے, تو اس لیے کہ ہم ان کا سیڈ, ہم ان کا بیج تھے, اس لیے ہمیں بھی اس گناہ کے اندر جو ہے وہ گنا جاتا ہے, ہم بھی اس گناہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. سو یہ گناہ کی حالت کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کی حالت کے اندر پیدا ہوتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ کی حالت کے اندر مر جاتے ہیں. وہ اپنے سیویئر کو, اپنے نجات دینے والے کو کبھی جان نہیں پاتے, وہ اس کی قربت میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کی ریئل پرسنالٹی کو کبھی جانتے ہی نہیں ہیں. جدو یسو دی لوڑ ہوندی ہے ادو اسی کی کرنے ہیں, یسو اپنے گھر کا دروازہ کھول, ہم اس وقت یسو مسیح کا ڈور نوک کرتے ہیں,
اپنی شفا کو لیتے ہیں, اپنی برکت کو لیتے ہیں, دروازہ کلوز, ہم اپنے گھروں میں. اس کے بعد یسوع مسیح نوک کر رہا ہوتا ہے ڈور پر, بیٹا دل کا دروازہ کھول, بیٹی دل کا دروازہ کھول, میں نے اندر آنا ہے. اور یسوع مسیح باہر ہی نوک کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ گناہگاراں دے دروازے تے نہیں کھٹکھٹا رہا, وہ کلیسیا کے لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر کھٹکھٹا رہا ہے. وہاں کلیسیا کا ذکر ہے. تو آج بھی کئی کلیسیاؤں میں یسوع مسیح کو باہر رکھا ہوا ہے, سیویئر کو انہوں نے باہر نکالا ہوا ہے, نجات دینے والوں کو انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. جو ان کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جا سکتا ہے وہ باہر ہے, اور باقی ساری دنیا کا جو بھی اثر ہے وہ اندر ہے. سو آج یہ ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کو, دنیا کے گناہوں کو نکالیں. لیکن افسوس میں کہوں گا لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے. آدم اور حوا بھی نہیں ہوئے. خدا نے پوچھا تمہیں کس نے کہہ دیا تم ننگے ہو؟ وہ کہتے یہ تمہیں کس نے کہا پھل کھاؤ؟ وہ کہتے یہ عورت جو تم نے دیا ہے اس نے مجھے کہا. عورت کہتی ہے یہ سانپ نے مجھے بہکایا. وہ دوسروں پر بلیم گیم شروع ہو گئی ساری جی. لیکن شرمندگی نہیں ہوئی. اور دور حاضر کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہم جب کسی کو کسی کے گناہ کو بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں, لوگ شرمندہ نہیں ہوتے. لوگ جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارے گناہ جو ہیں ہم پر ظاہر کیے جائے. لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ انہیں روکا جائے کہ وہ سگریٹ پی رہے ہوں تو انہیں روک کیا جائے. لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے. اس قدر یہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اور پہلا تموتھیوس اس کے 3 باب کے اندر لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ٹھیٹ ہو جائیں گے. اب پنجابی کیا صحیح پنجابی دا اثر آتا ہے تو وہی ہے. لوگ اس قدر گناہ کے اندر, گناہ کی لذت کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. لیکن یاد رکھیے میں پرپس, مقصد آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یسوع مسیح کا, کہ وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اس گناہ سے, گناہ کی غلامی سے, گناہ کے سارے ٹیسٹ سے آزاد کرے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس نہاتی ہوئی سورنی کی مانند ہو جائیں جو نہائی ہو اور پھر کیچڑ میں جا کر بیٹھ جائے, اس کتے کی مانند جو کہہ کر کے پھر چاٹ لے. خداوند بالکل نہیں چاہتا, بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو دھو لیا ہے, پاک کر لیا ہے, تو اب ہم کیا ہے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سو یہ یاد رکھیے ہمیں اپنے گناہوں پر, اپنی غلطیوں کو ماننے کی بھی ضرورت ہے. اور مسئلہ یہ ہے دور حاضر کے اندر, میں نے بتایا لوگ نہیں مانتے, لوگ کویسچنز کر دیتے ہیں, لوگ آگے سے کوشش کرتے ہیں کہ مزید ہم کسی طرح سے اپنا بدلہ لے لیں. اگر اس نے مجھ پر یہ بات کی ہے میں اس پر کیسے بات کروں, اس طرح کی سوچیں آج کل چل رہی ہیں. سو خدا کے حضور یہ یاد رکھیں, نجات دہندہ یہ وہ ہے جس کے پاس پاور ہے ریسکیو کرنے کے لیے, بچانے کے لیے. اور یہ نجات دہندہ, ریسکیو کرنے والا کوئی اور دنیا میں ہے ہی نہیں ہے سوائے میرے اور آپ کے یسوع ناصری کے. ہاللیلویہ, چھوٹی بات نہیں ہے. ہاللیلویہ. دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ریسکیو کرنے والا, صرف ایک ہی ہے, اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ناصری ہے. یسوع ناصری ہی واحد شخصیت ہے جو ریسکیو کرتا ہے. یسوع ناصری ہی وہ واحد شخصیت ہے جس کا پرپس دنیا میں آنے کا فرشتوں نے بتا دیا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. He saved from their sins. سو وہ گناہوں سے نجات دے گا, وہ گناہوں سے رہائی دے گا, کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے. سو آج گناہ نے سارے مذاہب کی, ساری تہذیبوں کی جو ہے وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہر ایک مذہب, ہر ایک جو تہذیب ہے
اس کے اندر گناہ کا عنصر پایا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں صرف وہی جو یسوع مسیح کے لہو کے اندر ہے وہ اس گناہ سے آزاد ہے. ہلیلویا ہلیلویا. جو یسوع مسیح کے لہو کے اندر ہے، جن کے زندگی کے اندر برے کا لہو ہے، جن کی زندگی کے اندر وہ برے کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے روح کی معموری ہے، جن کی زندگی کے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، آدمیوں کا خوف نہیں بلکہ خدا کا خوف. یہ یاد رکھیں، لوگ آدمیوں کا خوف زیادہ رکھتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمیں خدا کا خوف ہو. اور میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا، پڑھ رہا تھا ایک اسٹیٹس ایک خادم کا. اس نے کہا کہ یہ وقت ہے، یہ دور ہے کہ اب ٹرو پریچنگ کی جائے. اور دورے عہد عتیق کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو رسولوں نے طرفداری نہیں کی، رسولوں نے ٹرو پریچنگ کی ہے. پطرس ایک بہت بڑا لیڈر ہے. پطرس کے نام سے کتنے واقف ہیں؟ پطرس رسول کے نام سے. ویری گڈ. اب ہوتا کیا ہے، پطرس رسول نے جب یہودی آتے تھے تے انہاں نال ٹیبلاں تے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا. تے جڑے یونانی سن، غیر قوم والے سن، یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد کی بات ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانے سے کترانا شروع ہو گیا. او دے اندر یہودی ٹچ ہلکا ہلکا نا دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن پالوس رسول اس وقت وہ ان کی ڈسائپل شپ میں تھا، وہ ان سے سیکھ رہا تھا یروشلم میں رہ کے. اس نے انہیں ڈانٹا. اس نے کہا تو کیوں ریاکاری کرتا ہے؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے خدا کا رسول ہے، اس نے یسوع مسیح کے ساتھ تو 3.5 سال گزارے ہیں، یسوع مسیح دی سمنری جو ہو کے آیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا تو کیوں ریاکاری کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ ریاکاری نکال. اور اس نے اس سے اچھے طور سے ملامت کی اور گناہ پر اس نے اپنے گناہوں پر بھی پشیمان ہوا. پطرس رسول سو کہنے کا مطلب، سکھانے کا مقصد ضرورت کے مطابق یہی ہے عزیزو کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمیں ٹرو پریچنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح واحد ہے جو نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح ہے جو حقیقی طور پر نجات دینے والا ہے. سو اس کرسمس پر یہ چیلنج ہے، میں چاہوں گا آپ اسے قبول کریں. اور یہ چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں آپ اپنے جاننے والوں کو جو گناہ میں ہے، برائیوں میں ہے، خطاؤں میں ہے، اور نہ جاننے والوں کو بھی جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، آپ نہ جاننے والوں کو بھی ضرور یہ بتائیں کہ کرسمس کا مطلب سیلیبریشنز نہیں ہے، گیت گانے نہیں ہے. کرسمس کا مطلب پارٹیاں نکالنا نہیں ہے. کرسمس کا مطلب نئے کپڑے پہننا نہیں ہے. کرسمس کا مطلب صرف چڑیاں بنانا، ٹریے سجانا، بابے بنانا نہیں ہے. کرسمس کا ریئل مطلب یہ ہے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. ہلیلویا. تو یہ ریئل مطلب ہے کہ ہم اسے اپنا سیویئر قبول کریں، ہم اسے اپنا مخلصی دینے والا، اپنا رہائی دینے والا قبول کریں. اور یہ ضرورت کے مطابق میں نے پہلے بتایا کہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کر دینا ہے، اور پھر یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر کام کرے گا. ہلیلویا. تو ہم نے جو پڑھا کہ کیا ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھنا جی؟ کیونکہ وہی، میں پھر اس کو کہوں گا، اور کوئی نہیں. فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں وہی. ہلیلویا. اور میں ہمیشہ ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، لوگ پائے منن نہ منن، لیکن فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ہلیلویا. لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن فرشتے اقرار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. ہلیلویا. وہ جو خدا میں سے نکلا، مولود مقدس، گہرے معنی ہے اس کے کہ وہ جو خدا سے مولود ہے، مقدس ہے، وہ کیا ہوگا؟
खुदा का बेटा होगा। हालेलुया। सो उस बेटे के लिए अपने आप को तैयार करें। 25 दिसंबर के लिए गीत गाने के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए नहीं, बल्कि उस बेटे को लेने के लिए अपने आप अपनी जिंदगी को तैयार करना शुरू करें। आमीन जी। तो आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद की हजूरी के अंदर हम यीशु मसीह को, जो हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला और हमारा मुखलिसी देने वाला, हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करें और ये देखें कि कहां हमारी जिंदगियों के अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कहां हमने अब तक यीशु मसीह को अपने दरवाजों पर ही रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी पतरस की तरह रियाकारियों में चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी फकी फरीसियों की तरह रियाकारियों में चले गए हैं। ये वक्त है हकीकी मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी में लेने का। ये वक्त है कि उसके साथ हम फिर से ये गानगत के अंदर आ जाए। आए सब अपने सर को झुकाएं और जिंदा खुदा के हुजूर पुकारना शुरू करें। चंद मिनट के लिए सब दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू माइटी लॉर्ड। हालेलुया। सब पुकारना शुरू करें, सब खुदावंद के हुजूर ताज़ीम करें। खुदावंद पाक है, खुदावंद कदूस है, खुदावंद अजीम है। लिखा है वो ही निजात देगा और कोई नहीं, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। यस लॉर्ड। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पूरे तौर से 100% हम अपने दिलों को अपने जिंदा खुदा के साथ जोड़ें। हम 100% अपने जिंदा खुदा के साथ अपना गहरा ताल्लुक, शख्सी ताल्लुक बना लें। Praise God, praise God, hallelujah, thank you Lord, thank you Lord। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना चाहिए। हालेलुया। और मैं चाहूँगा भाई मालक को सामने आएंगे और सुने हुए कलाम के लिए खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। बाकी हम सब भी अपनी आंखें बंद करके सुने हुए कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा रब्बुल फाज़िल